I want to share with you the impassioned final plea of a secular-minded and articulate Pakistani man. Everywhere in the world, the sparks of enlightenment thinking are growing into a wildfire. People everywhere are waking up and questioning what they were told to be true. But certain powers don't want to let this happen. They don't want the religious authority challenged in any way whatsoever. This video is a deeply moving and quite a telling comment on Pakistan in a nutshell. As of today, I've heard that Rana Javed is still alive. Please stay safe, Rana. Thank you to Shariq Siddiqui for help in translating and subtitling, and as well to the others who contributed anonymously. शायद ये मेरा आज आखिरी वीडियो पैगाम हो, आपसे आखिरी बात हो, बिकॉज़ इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैंने फ़ैसला लिया है सुसाइड करने का, ख़ुदकुशी करने का। और ख़ुदकुशी इसलिए नहीं कि मैं डर गया हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं थक गया हूँ। मेरी आँखों में आपको डर नज़र नहीं आएगा, खौफ नज़र नहीं आएगा, थकावट नज़र आएगी। बहुत हो गया, आधी ज़िंदगी गुजर गई ये सब कुछ देखते हुए, ये सब कुछ सहते हुए। अब मज़ीद नहीं होता। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं मुल्क छोड़ के भाग जाऊँ या फिर इन ज़ालिमों के हाथों चढ़कर अपनी जान को अजियत में डालूँ। लेकिन मैंने तीसरा ऑप्शन चूज़ किया कि मैं अपने हाथों ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर डालूँ। मेरा नाम राना जावेद है। मैं डिस्ट्रिक्ट भक्कर के शहर जंडावाला का रहायशी हूँ। मैं एक जमहूरियत पसंद इंसान हूँ। मैं थोड़ा सा PMLN को सपोर्ट करता हूँ, वो भी नवाज़ शरीफ के उस आइडियोलॉजी को कि वोट को इज़्ज़त दो, जमहूरियत की आइडियोलॉजी को। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जमहूरियत हो, डिक्टेटरशिप ख़त्म हो, जनरल्स जो पॉलिटिकल सिस्टम को पूरा हाईजैक किए हुए हैं, ये निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। और जनरल्स जो हमारे मुल्क के अंदर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म और ये फ़िरकावारियत और मुलायत, थियोक्रेसी, इन सब चीज़ों को जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ये सारे सिस्टम ख़त्म होने चाहिए। मैं हमेशा से इस बात पे बिलीव करता आया हूँ कि जब सियासतदानों का एहतसाब होता है तो जनरल्स का भी एहतसाब होना चाहिए। जब सियासतदान अदालत के सामने जवाबदेह हैं तो जनरल्स को भी अदालत के सामने जवाबदेह होना चाहिए। और मेरे अपने नज़रियात की बात रही तो मैं सेकुलरिज्म को पसंद करने वाला इंसान हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जहालत ख़त्म हो, इग्नोरेंस ख़त्म हो। आई बिलीव इन साइंस। आई डोंट वांट टू बिलीव, आई वांट टू नो। मैं चाहता हूँ कि हम हमारे बच्चों को साइंस की तालीम दें, लॉजिक की तालीम दें, अक्ल व शऊर के इस्तेमाल की तालीम दें, जहालत की, मुलायत की और तोहम परस्ती की तालीम ना दें। और यही हमारा कुरान कहता है। कुरान में 700 से ज़ायद बार ये हुक्म हुआ है कि अक्ल को इस्तेमाल करो, शऊर को इस्तेमाल करो, तदब्बर करो, गौर व फिक्र करो। ये जो मुल्लाओं ने आज हमारे ऊपर तोहम परस्ती को नाफिज कर दिया, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और फेसबुक पर इन्हीं चीज़ों की हिमायत करने की वजह से, जमहूरियत के हक़ में पोस्टें करने की वजह से मेरे ख़िलाफ़ FIR काटी गई। मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस वालों ने पिछले दिनों मेरे घर पे छापा मारा और उन्होंने बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी मतलब कानून के दायरे से बाहर जाते, उनके साथ कोई लेडी पुलिस नहीं थी और वो घर के अंदर दाखिल हुए। मैं तो उनके सामने नहीं चढ़ा, मेरे छोटे भाई को गिरफ्तार करके ले गए जो कि खुद ANC में है, आर्मी मेडिकल कोर में है। बेपर्दगी की, घर के अंदर दाखिल हुए, तशद्दुद किया। उनका बैड लक कि मैं उनके हाथों से बच निकला। क्या करोगे तुम लोग? मतलब सबको खामोश करा दोगे, ज़बानें काट लोगे। कौन कहता है मैं आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं खुद आर्मी में रह चुका हूँ। आई एम एक्स आर्मी पर्सन। मैं 5 साल आर्मी की जॉब कर चुका हूँ। मेरे तमाम वो जो स्टाफ है, जो कोलीग्स हैं, उनसे पूछें कि मैं कैसा आर्मी पर्सन था। उसको रिज़ाइन किया, वो मेरा अपना एक चॉइस था। मैं घर वालों से दूर नहीं रह सकता था, मैं अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से दूर नहीं रह सकता था। मैं रिज़ाइन करके घर पे आया। मैं आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं आर्मी सोल्जर्स के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं करता। आई लव पाक आर्मी। यही तो हमारा डिफेंस है। कौन है पाक आर्मी? हम ही तो हैं पाक आर्मी। हमारे ही बहन भाई, हमारे ही अंकल वगैरह सब आर्मी में वर्कआउट कर रहे हैं। मैं उन 2-3 जनरल्स के ख़िलाफ़ हूँ जिन्होंने इस पूरी पाक आर्मी को, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हाईजैक किया, पूरे मुल्क के निज़ाम को मफलूज कर रखा है। खुदारा बस करो, इस कौम के बच्चों के साथ मज़ीद सुल्ह मत करो।
کتنوں کو خاموش کرا لو گے؟ کتنے رانا جاوید کی زبانیں کاٹ لو گے؟ کب تک ایسا کر پاؤ گے تم لوگ؟ اور میں یہ بات انہوں نے ایف آئی آر میں لکھا کہ جی پاک آرمی کے خلاف جو ہے نا عوام کو بھڑکا رہا ہے، دوسرا مذہب کے خلاف۔ میں مذہب کے خلاف نہیں ہوں، میں اسلام کے بھی خلاف نہیں ہوں، میں کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہوں، ہر بندے کی اپنی چوائس ہے، جو مرضی کرے۔ میں خلاف ہوں جہالت کے، میں خلاف ہوں ایکسٹریمزم کے، میں خلاف ہوں ٹیررزم کے، میں خلاف ہوں نفرتوں کے، فرقہ واریت کے، ملائیت کے، جن چیزوں نے اس ملک کو برباد کر دیا۔ خدا را ان چیزوں کو ختم کرو۔ اگر تم کسی بھی مذہب کو فالو کرتے ہو، اگر تم محبت سے رہتے ہو، پیار سے رہتے ہو، عقل اور شعور کے دائرے میں رہتے ہو، جہالت کو فالو نہیں کرتے ہو، ڈو اٹ۔ میرا اپنا گھرانہ ایک مذہبی گھرانہ ہے، میری سسٹرز نے، انہوں نے عالمہ کا کورس کیا، وہ ان کی چوائس تھی۔ اگر میں مذہب کے خلاف ہوتا میں ان کو روکتا کہ مت کرو، میں نے کبھی ان کو نہیں روکا اور کبھی ان سے نفرت بھی نہیں کی کہ وہ یہ کام کر رہی ہیں۔ میں خود ان کو مدرسے سے چھوڑ کے آتا، انہوں نے عالمہ کا کورس کمپلیٹ کیا، 2 سسٹرز نے۔ میں خود تبلیغی رہا، مجاہد رہا، بعد میں آرمی میں گیا، بعد میں ٹیچنگ کو میں نے جوائن کیا۔ تو پریکٹیکلی میں ان دونوں چیزوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ان چیزوں کے غلط استعمال کے خلاف ہوں۔ خدا کے واسطے بس سب کچھ کوئی اچانک سے نہیں ہو گیا۔ 3 ماہ پہلے ملٹری انٹیلیجنس کے 3 بندے 125 بائک، ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ گھر پہ آئے، میں گھر پہ نہیں تھا، ابو سے ملے، ان کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کے وہ سارا انفارمیشن لیتے رہے۔ انہوں نے ہراساں بھی کیا اور پھر مزید جھوٹ بولا کہ جی ہم جاوید کو جو ہے نا کوئی آرمی میں واپس لینے آئے، اس طرح کچھ کر کے، مطلب ان کا مقصد صرف ترقی کرنا تھا اور ایسا وہ کر کے چلے گئے۔ میں گھر آیا تو ابو نے مجھے کہا جی اس طرح آرمی والے آئے تھے اور وہ آپ کو واپس آرمی میں لینا چاہتے۔ میں نے کہا تو ہو ہی نہیں سکتا، آج کل جو آرمی سے ریزائن کر کے آتے ہیں، چھوڑ کے آتے ہیں، آرمی والے کہاں گھر پہ آتے ہیں کہ جی آپ واپس آ جاؤ، نہیں آتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہوگا۔ میں ان کے پیچھے گیا پولیس اسٹیشن میں کہ شاید وہ وہاں، اگر میں ڈرتا تو ان کے پیچھے کیوں جاتا، میں پولیس اسٹیشن کیوں جاتا؟ اگر میں غلط ہوتا میں گیا، ان سے پرابلم تو پوچھ چکا ہے، لیکن وہ جا چکے تھے۔ سو یہ پوری پچھلے 3-4 ماہ سے چل رہا ہے، پوری ایک پھنسانے کی سازش۔ یہ بندہ حق کے ساتھ کیوں بات کر رہا ہے، جمہوریت کی بات کیوں کر رہا ہے، ڈکٹیٹرز جو جنرلز ان کے خلاف کیوں بات کر رہا ہے، تو اس کو کہیں اڑکی لگا کے پھنسانا ہے۔ 3-4 ماہ میں انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ کچھ پوسٹ ایسی ہے کہ اس میں اس کو پھنسایا جا سکتا ہے، اس کو ایف آئی آر میں مینشن کر کے، اور کتے میرے پیچھے چھوڑ دیے۔ اور ابھی انہوں نے جو مینشن کیا ہے، میں اپنی میں تمام پوسٹیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مرنے جا رہا ہوں، لیکن مرنے سے پہلے کسی بھی پوسٹ کو ڈیلیٹ نہیں کر رہا ہوں، ہر پوسٹ کو آن کرتا ہوں، ہر پوسٹ کو پورا میں اپنی پوری خود اعتمادی سے کہتا ہوں کہ وہ بالکل درست ہے، صحیح ہے۔ کچھ پوائنٹس جو کہ عمران خان کے بارے میں وہ جو میں مذاق میں کر دیتا تھا یا ویسے ہی اس کی مخالفت میں نے ایسا کچھ کہا، تو آئی ایم سو سوری عمران خان اگر وہ میں نے کچھ غلط کہا۔ آئی ریسپیکٹ آل پولیٹیکل لیڈرز بیکاز وہ سویلین ہیں، جیسے بھی ہیں سویلین ہیں، بے شک وہ کٹ پتلی ہیں، ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن سویلین تو ہیں۔ آئی ریسپیکٹ سویلین پولیٹیکل لیڈرز۔ تو مذہب کے حوالے سے انہوں نے ایف آئی آر میں 2 پوسٹیں مینشن کی ہیں، ان کو میں تھوڑا واضح کر دوں، باقی آپ ساری پوسٹیں اسی طرح موجود رہیں گی، پڑھ سکتے ہیں اگر انہوں نے میری آئی ڈی کو بند نہ کیا تو۔ ایک میں نے کویشچن کیا تھا کہ اگر یہ جو حرام جانور اللہ تعالیٰ نے مطلب پیدا کیے ہیں اور ان کہہ دیا کہ یہ فلاں 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 جانور حرام ہیں، تو پھر اللہ نے ان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ جب ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، وہ حرام ہے، ہم ان کو کھانا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، تو پھر اتنے سارے حرام جانوروں کو پیدا کرنے کا کیا حکمت تھا؟ میں نے یہ کویشچن پوچھا۔ اب یہ کیا غلط ہے یہ سوال کرنا؟ میں کویشچن نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اسی کویشچن کو بیس بنا کے ایف آئی آر میں مینشن کیا کہ یہ جی مذہب کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور پوسٹ کو انہوں نے ایف آئی آر میں مینشن کیا، میں نے وہاں پہ لکھا کہ نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، ظاہر ہے 40 سال کی عمر کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ آئی ایم سو سوری، نو ہاں یس۔ تو اس میں نے یہ لکھا کہ جو نماز مطلب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، وہ معراج کے وقت جب آپ جاتے ہیں، وہ جو قصہ ایک پورا بنا ہوا ہے، اس کے بعد وہ فرض کی جاتی ہے، تو معراج سے پہلے نماز کا حکم نہیں تھا۔ تو میں نے وہاں پہ پھر یہ لکھا کہ ظاہر ہے جب اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے اس واقعہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بعد اور تمام مسلمانوں نے، صحابہ نے اس کے بعد ہی نماز پڑھنا شروع کی۔ تو معراج کے واقعہ تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تھی، اس سے پہلے تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، تو اٹ مینز کہ اس ایج تک نماز نہ پڑھنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مطلب ہے کہ اس کو آپ سنت کہہ لیں، طریقہ کار کہہ لیں۔ تو اس کے بارے میں نے ایک کویشچن کیا جو میرے ذہن میں اٹھ رہا تھا،
تو اس کو وہ بیس بنا رہے ہیں کہ یہ جی مذہب کے خلاف عوام کو بھڑکا رہا ہے یا کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے. بھائی یہ سوال ہیں جو اس جنریشن کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں. سوالوں کو مت دباؤ, زبان مت کاٹو, ہمیں سوالوں کے جواب دے دو, ہمیں سمجھا دو. اگر ہماری سمجھ میں آ گیا تو ہم چپ ہو جائیں گے, لیکن اگر تم ہمیں کنفیوز کرو گے, دباؤ گے, زبانیں کاٹو گے, گلے کاٹ دو گے, ایسے تو نہیں چلے گا. کب تک چلے گا؟ اور میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو, تمام ینگ جنریشن کو, تمام پاکستانیوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہالت سے نکلو, اگنورینس سے نکلو, سیکولرزم کو اختیار کرو, جمہوریت کی سپورٹ کرو, ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور عقل کا استعمال کرو, اپنے دماغ کا استعمال کرو, اپنی شعور کا استعمال کرو. ایسی بات جو عقل و شعور کے پیمانے پر پورا نہیں اترتی, وہ اگر مذہب کا حصہ بھی ہے تو بھی اس کو سائڈ پہ لگا دو. یہ وہ صدی ہے کہ اگر آپ لاجک پہ چلو گے تو آگے بڑھو گے. اگر آپ 1000 سال پہلے کی ان لاجیکل باتوں کو اپنے پلو سے باندھ کے رکھو گے, آپ ایک قدم بھی نہیں بڑھا پاؤ گے. جیسے ہم نہیں بڑھا پا رہے, دنیا کہاں پہنچ چکی ہے, ہم وہیں پہ کھڑے ہیں. کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. سو اٹس مائی لاسٹ ریکویسٹ ٹو مائی ینگ جنریشن دیٹ بلیو ان سائنس, بلیو ان لاجک. اور جتنی بھی یہ ملائیت ہے, فرقہ واریت ہے, ایکسٹریمزم ہے, دہشت گردی ہے, نفرتیں ہیں, سب کو مٹا دو, ختم کر دو سب کچھ. پیار سے رہو اور لاجک سے جیو, پھر دیکھو کتنی ہلکی پھلکی زندگی ہو جائے گی. بالکل. اور یہ کہتے ہیں نا کہ جی بڑا یہ جناب غدار ہے, کوئی را کا ایجنٹ ہے, جاسوس ہے, فلانا ہے, یہ اس طریقے سے. او بھائی صاحب کیا کرتے ہو یار؟ عام پاکستانی ہلکی پھلکی. آج کل تو بڑا مزہ آ رہا تھا زندگی گزارنے کا, قسم سے. 3 سے 4 گھنٹے مطلب پب جی میں کھیلتا. اس کے بعد یوٹیوب پہ جا کے وہ انڈیا کے مشہور پب جی پلیئر ہیں, ڈائنامو گیمنگ, کرانٹن گیمنگ, مورٹل, ہاں جی, ان کے چینلز پہ جا کے وہاں پہ ان کی لائیو سٹریمنگ دیکھتا, پب جی کی انجوائے کرتا اس کو. پھر جو ٹائم بچتا اس پہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھتا, فیس بک پہ تھوڑا سا مطلب اپنے ویوز تھوڑا سا لکھ دیے. کچھ میرے اچھے فرینڈس تھے جو بڑی لاجیکل باتیں کرتی تھی اور وہ میرا ذہن ان باتوں کو تسلیم کرتا تھا, تو میں ان کو وہاں سے وہ کاپی کر کے اپنی وال پہ پوسٹ کر دیتا تاکہ یہ بات مزید آگے پہنچے. میں اسی کو صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں, اچھی اور لاجیکل باتوں کو آگے پہنچانا. ان میں بڑی ریسپیکٹ کرتا رہا مسٹر ارشد محمود صاحب, سولت پاشا, فہیم چغتائی, ارشاد چندیگر, شمرین بخاری, اس طرح کے بہت سارے 300-400 قریب کے لوگ جو ہے نا, وہ بڑی لاجیکل بات کرنے والے اور انہی کی وجہ سے میری زندگی بدلی. پہلے میں بھی توہم پرست تھا, پہلے میں بھی اسی جہالت میں مطلب ڈوبا ہوا تھا. 9th کلاس میں تھا میں. دیکھیں گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہوں 9th کلاس میں, اور گورنمنٹ اسکول میں جیش محمد کا ایک دہشت گرد وہاں پہ آ کے ہماری اسمبلی میں تقریر کرتا ہے کہ جوانوں, کشمیر میں ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹ گئی, اسلام لٹ گیا, اٹھو. ہم تو اٹھ گئے بھائی, 10-12 نوجوان ہم کھڑے ہوئے, وہ شیر افغان, وہ ارشاد اور کافی سارے میرے شہر کے وہ اسٹوڈنٹ تھے. ہم یار 13 سال کے بچے, ہم اٹھ کھڑے ہو گئے. ہم جی ہاں ٹھیک ہے جی, ہم جائیں جہاد پہ جائیں گے. انہوں نے ہمارے نام لکھے, دفتر میں لے گئے اور کہا جی, ہم نے کہا جی والدین تو پرمیشن نہیں دیں گے. ان کو بس ضرورت ہی نہیں ہے, جو امیر نے کہہ دیا جہاد فرض ہے تو والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہم گھر پہ جاتے ہیں, والدین سے چوری چھپے سامان اٹھایا, وہ جناب کچھوں کو والدین نے پکڑ لیا, ہمیں نکال دیا گیا جہاد پہ. وہ بالا کوٹ میں جیش محمد کا وہاں پہ مطلب ان کا ٹریننگ سینٹر ہوتا تھا دہشت گردوں کا, اور میں نے وہاں پہ دیکھا, وہاں پہ 7 آرمی والے موجود ہوتے تھے. مجھے وہاں پہ جا کے پتا چلا کہ یہ سارا آرمی ہی آرگنائز کر رہی ہے, وہاں سے ٹریننگ دے کے پھر ان کو انڈیا سے نکالنا, ادھر ادھر سارا ایکسپورٹ کرنا پورا ان کو دہشت گردوں کو. بعد میں ابو وہاں پہ آئے, ارے تیری ماں مر رہی ہے, گھر واپس آ جا, تیرے سارے بہن بھائی رو رو کے پاگل ہو رہے ہیں, میں نے کہا نہیں, میں جہاد پہ جاؤں گا, ہاں جہاد کرنا ہے. سب کچھ چھوڑ کے اپنی لائف کو برباد کیا. 5 سال میری زندگی کے اس ٹیررزم کے اندر برباد ہو گئے. پھر میں وہاں سے لوٹا, دوبارہ سے میں نے اسٹڈی کو سٹارٹ کیا, میٹرک کیا, پھر FSC کیا, اس کے بعد آرمی کو جوائن کیا. آرمی میں جب گیا تو وہاں پر میں نے قسطوں سے لیپ ٹاپ نکلوایا, پھر میں نے ایک فیس بک کا ID بنایا, پھر رینڈملی فیس بک کے میں فرینڈز ایڈ کرتا گیا, اور یہ 2-3-4 دوست کہیں سے ایڈ ہو گئے. میں ان کو پڑھنے, مجھے بڑا عجیب لگتا ہے یار یہ کیسی بات کرتے ہیں, لیکن جب میں ان کو پڑھتا رہا, لاجک, عقل, شعور, اس کو زبردستی دعوت دینے کی, نافذ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ اس کو پڑھو, سمجھ میں آ جاتا ہے. مجھے آ گیا. ان کو اللہ, میں کس جہالت میں ڈوبا تھا یار.
پھر میں نے سم تھنگ اور کو ایڈ کیا, میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا, پھر اپنی طرف سے کچھ لکھنا شروع کیا, ساری کہانی سمجھ میں آئی. خدا کے واسطے اس جنریشن کے سوالوں کو, جو یہ سوال کرتے ہیں ان کے جواب دو, ان کے زبانوں پہ تالے مت ٹھوکو, اس قوم کے بچوں کو جہالت کے اندر مت ڈالو. کب تک ایسا کرو گے؟ دوسرا, آئی ایم سوری ابو جان, میں آپ کو نہ ہی اس لیول کی ریسپیکٹ دے سکا, نہ ہی وہ خوشیاں دے سکا. آئی ایم سو سوری, اینڈ آئی ایم سو سوری مائی آل بردرز اینڈ سسٹرز. میں نے آپ کو کبھی بھی اگر ایسا کچھ, حالانکہ میں کوشش کی ہے کہ کبھی بھی آپ سے ایسی بات نہ کروں, لیکن اگر میری طرف سے کبھی ایسی کوئی غصے والی بات ہو گئی ہو, آئی ایم سو سوری, آئی ایم سو سوری امی جان, کہ میں جاتے ہوئے آپ کو تکلیف دے کے جا رہا ہوں. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں عربی بھی اس لیے چھوڑ کے آیا تھا, آپ کے بغیر نہیں رہ جاتا. اب میں ملک چھوڑ کے بھی کیسے جاتا؟ اگر میں ملک سے باہر چلا بھی جاتا میں کیسے زندہ رہتا ہوں؟ میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا, چاہے اس کے میں خاموش تو رہ نہیں پاؤں گا اور آپ لوگوں کو مزید اذیت دوں, تکلیفیں دوں, انٹیلیجنس والے پولیس والے اس طرح چھاپے مار کے آپ کو پریشان کریں, میں خود ہی مر جاتا ہوں. یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا, میں ان کو ہاتھوں نہیں مروں گا, میں اپنے ہاتھوں اپنی جان لوں گا. یہ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں نا, میں ان کے ہاتھوں خاموش نہیں ہوں گا, میں خود خاموش ہو رہا ہوں. لیکن آج ایک رانا جاوید خاموش ہو رہا ہے. آج سے 10 سال بعد, 20 سال بعد, 40-50 سال بعد 22 کروڑ رانا جاوید اٹھیں گے. یہ میں کہہ رہا ہوں, اٹھیں گے. ایک دن آئے گا, عقل شعور کی بات کرنے والے لوگ خاموش نہیں رہیں گے. یہ ڈر اور خوف ختم ہوگا, یہ قوم اٹھے گی, اس قوم سے یہ جہالت کے اندھیرے ختم ہوں گے. لیکن خدا را زیادہ دیر مت کرنا, یہ بہت برداشت نہیں ہوتا. اس جہالت کو, ان مصیبتوں کو, ان نفرتوں کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, بہت مشکل ہوتا ہے. اس قوم کے نوجوانوں زیادہ دیر مت کرنا. امی, I'm sorry, امی. میں 1000 سال کی زندگی ہوتی آپ کے ساتھ رہتا, آپ کو دیکھتا رہتا, لیکن نہیں ہو. I am so sorry. I am so sorry. I love you, Mom. I love you, Papa. I love you, my all brothers and sisters. My last request to Mr. Bilawal, to Mr. Maryam Nawaz, and all political leaders and all international leaders, please bring secularism to the whole world. Please bring democracy to Pakistan. Please save us. Please save the young generation. خدا کے واسطے ایسا نظام لے آؤ کہ آج کے بعد کوئی رانا جاوید اس نظام سے تنگ آ کر نہر میں چھلانگ لگا کے سوسائڈ نہ کرے. اور کوئی یہ مت کہے کہ یہ میں پورا ایک فرسٹریٹ ہو کہ نو, آئی ایم ڈوئنگ اٹ ود مائی چوائس. اور یہ نہیں ہے کہ میں ایک فرسٹریشن سے شکار ہو کہ I was a happy person now. ایک وقت سے پہلے تھا I was depressed, but now I was a happy person now. اپنی فیملی کے ساتھ کم کمائی کر کے, پہلے میں 30-40 ہزار 50 ہزار تک کما لیتا تھا, لیکن ہیپی نہیں تھا. ابھی بہت کم تنخواہ کے اندر بڑا خوش میں رہ رہا تھا, بہت ہیپی زندگی گزار رہا تھا. وہ گھریلو پرابلم تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے بھائیوں کے ساتھ, لیکن کبھی بھی دل سے ان کو برا نہیں سمجھا. I always respect them. تو نہ ہی کوئی فیملی پرابلمز, نہ ہی کوئی ادر پرابلم سے فرسٹریٹ ہو کہ نہیں, آئی ایم ڈوئنگ اٹ ود مائی چوائس. تمام دنیا کے لیڈران سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, پلیز کوئی ایسا سسٹم لے کے آؤ کہ انسانوں کو ان ساری چیزوں سے تنگ ہو کر اپنی جان نہ دینی پڑے. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ مجھ سے کچھ ہو نہیں پائے گا, اور مزید میرے جتنے بھی نظریات ہیں
جو میں سوچتا تھا یا جو نظریات مجھے پسند تھے اور ان کو میں اپنی وال پہ کاپی کرتا رہا، اب میری وال پہ پڑھ لیں گے، میں اس کو بالکل ڈیلیٹ کر کے نہیں جا رہا، وہ موجود رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ اگر کسی نے میری آئی ڈی کو بلاک یا ڈیلیٹ یا نہیں کیا تو وہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اینڈ آئی بلیو کہ یہی سچ ہے، یہی ٹروتھ ہے۔ بلیو ان دا ٹروتھ، ڈونٹ بلیو ان دا اگنورینس۔ گڈ لک، بائے بائے۔